बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। फ़रोग़ मरसिया के एक और एपिसोड के साथ असगर मेहदी अशर हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, फ़रोग़ मरसिया का सफ़र जारी है और हम आज फ़ारसी मरासी के बारे में अपनी गुफ्तगू को जारी रखेंगे। पिछली क़िस्त में हमने आपसे मोहतशम काशी का जिक्र किया, उनके मारूफ मरसिये की बात हुई और हफ्त बंद का भी तज़किरा हुआ। नाज़रीन, फ़ारसी में मरसिया गोई ईरान में मरसिया गोई से मशरूत है। प्रोफेसर मसूद हसन रिजवी अदीब साहिब की तहक़ीक़ के मुताबिक साहिब इस्माइल बिन अबाद 4वीं सदी हिजरी में इमाम हुसैन के हाल का मरसिया कह चुके थे। 14वीं सदी हिजरी में ही हमें हकीम सनाई का मरसिया भी मिलता है और उनके कोई 100 बरस के बाद हमें ख्वाजा अत्तार नेशापुरी के अशआरों में मरसियत की झलक मिलती है। तकरीबन 7वीं सदी हिजरी में हमें शेख अहदी का तस्करा मिलता है, जो तातारी दौर का एक मरसिया गो शायर था। तातारी दौर के बाद 9वीं सदी में तैमूरी हुकूमत में हमें सलीमी के मरसिये मिलते हैं। शेख अजारी के मरसिये मिलते हैं, वो अजारी जिसने हिंदुस्तान में अहमदाबाद में भी क़याम किया। तैमूरी अहद का एक मरसिया गो 9वीं सदी में इब्ने हस्साम भी बहुत मशहूर हुआ। और ये तमाम शायर जिनका हम तस्करा कर चुके हैं अपने वक्त के ज़बरदस्त क़सीदा गो शायर थे। नाज़रीन, इसके अलावा रोज़तुश्शुहदा का तस्करा करना ज़रूरी है, जो फ़ारसी में मक़ातिल की लिखे जाने वाली पहली किताबों में से एक है और ये किताब सन 908 हिजरी में लिखी गई है। रोज़तुश्शुहदा में हमें इमाम हुसैन की ज़ुबान से जनाबे हुर का मरसिया भी मिलता है, जो कि फ़ारसी में तहरीर है, और इसके अलावा हज़रत अली अकबर का मरसिया इमाम हुसैन की ज़बान से भी इस किताब में शामिल है। इसके अलावा शुहदाए करबला का मरसिया हज़रत उम्मे कुलसूम की ज़बानी भी इस किताब में मौजूद है। नाज़रीन, 9वीं से 10वीं सदी के दौरान ईरान से चंद मरसिया गो शोरा हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए, जिनमें ज़ोहरी का नाम काबिल ज़िक्र है। इनके मरसिये मुंशी नवल किशोर ने भी शाया किए। नाज़रीन, वही मुंशी नवल किशोर जिनका मरसिये पर एहसान है और जिनकी मेहनतों से शाया होने वाले अनीस, दबीर, मुनिस वगैरह के मरसिये आज हमारे पास मौजूद हैं। ये मरसिये आपको emersia.com पर मैसर हैं और जब चाहें आप इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी लाइब्रेरी में शामिल कर सकते हैं। नाज़रीन, इस लंबी तमहीद का मकसद खुलासा करना था फ़ारसी मरसिये का, क्योंकि मोहतशम का जिक्र हम पिछली क़िस्त में कर चुके हैं, लिहाजा हम अब सफ़वी दौर के एक और नामवर शायर मुल्ला मुक़बिल इस्फ़हानी का जिक्र करते हैं। मगर इससे पहले ये भी बतलाते चलें कि जो मरसिया मोहतशम ने लिखा और जिसका जिक्र हमने पिछली क़िस्त में किया, वो एक तरकीब बंद मरसिया था। ये बतलाना इसलिए ज़रूरी था कि इस बात का नाता कहीं ना कहीं फ़ारसी मरसिये से होता हुआ उर्दू मरसिये तक जाता है। नाज़रीन, यहाँ हम एक और ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम आपको डॉक्टर नैयर मसूद की किताब मारकाए अनीसो दबीर में से एक सफ़ा या 2 सफ़े इक़्तिबासन पेश करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। एक खबर थी कि जब अफगानिस्तान में सैयदुश्शुहदा स्कूल के ऊपर धमाका हुआ और उसमें कोई 78 बच्चे जो हैं वो शहीद हो गए, जिसमें लड़कियों की तादाद अच्छी खासी थी। काबुल में हुकूमत कमजोर है, वो सिर्फ उसके क़याम का सिर्फ एक जवाब था और वो अमेरिका और उसके इत्तेहादी थे। लेकिन करामत साहब, ये जो फ़लस्तीन में हुआ, मतलब ठीक है कि थोड़ी सी टेंशन चल रही थी, वो जो शेख जर्राह के मामले पे, वो जो ऑक्यूपेंसी का मामला था, लेकिन उन्होंने जो जुम्मतुल विदा को बर्बरियत का मुजाहरा किया है, उसमें आप क्या कहते हैं?
اسرائیل نے اپنے قیام کے بعد سے مستقل جو کام کیا ہے، آج اتفاق سے 15 مئی کی تاریخ ہے، تو میں ناظرین کو یاد دلاتا چلوں کہ فلسطینی 15 مئی کو یہ نکبہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ نکبہ کا دن جس دن انہیں ان کے گھروں سے نکالا گیا، اور کوئی 1000-2000 لوگ نہیں تھے جو نکالے گئے، 8.5 لاکھ فلسطینیوں کو ان کے آبائی گھروں سے بے دخل کیا گیا تھا۔ ویلکم بیک ناظرین، کتاب ہے معرکہ انیس و دبیر، اس کا صفحہ نمبر 30 اور 31 آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ کتاب کا باب ہے معرکے میں انیس و دبیر کے شخصی رویے۔ ہم سنتے آئے ہیں کہ انیسیے اور دبیریے آپس میں بہت زیادہ بحث کرتے تھے کہ کون سا شاعر زیادہ مقبول ہے اور کون سا شاعر بہتر ہے، مگر ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ خود انیس اور دبیر کے شخصی رویے اس معاملے میں کیسے تھے۔ آپ سنیے گا۔ انیس و دبیر شاعری میں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی جتنی بھی کوشش کرتے ہوں اور ان کے حمایتی آپس میں جس قدر بھی الجھتے ہوں، خود دونوں استادوں میں شخصی طور پر براہ راست کسی تصادم کا سوال نہیں تھا۔ اس بات پر بہت زور دیا جاتا ہے کہ دونوں کے باہمی تعلقات نہایت خوشگوار تھے، دونوں ایک دوسرے کے کمال کے معترف اور قدردان تھے، اور دونوں میں سے کوئی بھی اپنی محفل میں اپنے ادبی حریف کی برائی سننا پسند نہیں کرتا تھا۔ ایک رئیس سید سجاد حسین نے افضل حسین ثابت کو بتایا، افضل حسین ثابت جو کہ دبیر کے شاگرد تھے، انہیں بتلایا کہ جب انیس کے فرزند نفیس ضلع مظفر نگر میں مجلس پڑھنے آئے تو ایک دن باتوں باتوں میں خود میں نے ان سے پوچھا کہ جیسے میر صاحب و مرزا صاحب کی نسبت باہم اختلاف لوگوں میں ہے، کیا ان دونوں صاحبوں میں بھی کوئی اختلاف تھا یا ایک دوسرے کو کسی دوسری نظر سے دیکھتا تھا؟ جواب میں فرمایا کہ میر انیس صاحب کی موجودگی میں ممکن نہ تھا کہ کوئی شخص اشارتاً کسی قسم کی تنقیص مرزا دبیر مغفور کی کر سکے، اور ایسا ہی حال جناب مرزا صاحب مغفور کا تھا۔ ان کے یہاں بھی کوئی شخص کوئی کلمہ نامناسب میر صاحب کی نسبت نہیں کہہ سکتا تھا۔ ایک صاحب کو دوسرے صاحب سے بہت محبت تھی اور قدر کرتے تھے، اور ایک صاحب دوسرے صاحب کی نسبت فرماتے تھے کہ ایسا صاحب کمال شاید ہی پھر پیدا ہو۔ ناظرین، مزاج دہلوی کا بیان ہے، انیسیوں دبیریوں میں خاصے قابل دید مباحثے ہوا کرتے تھے، مگر میر انیس یا مرزا دبیر صاحب کی زبان سے کبھی کسی نے کوئی حرف رقیق یا کسی قسم کی مذمت نہیں سنی۔ اگر اتفاق یا کبھی یہ دونوں صاحب مل جاتے تو نہایت ہی خلق و تپاک اور بشاشت و خندہ پیشانی سے ملتے دیکھے گئے ہیں۔ یہ حوالہ ہے تذکرہ میر انیس صاحب، صفحہ 6 سے صفحہ 7۔ نوبت رائے نظر لکھتے ہیں، کمال شاعری کے ساتھ میر انیس میں انصاف پسندی کا جوہر بھی موجود تھا۔ ان میں اور مرزا دبیر میں اگرچہ حریفانہ لاگ تھی اور لڑوانے والوں نے اس لاگ کو انتہائی حد تک پہنچا دیا تھا، تاہم مرزا صاحب کی کلام کی وہ نہایت کشادہ دلی سے داد دیتے تھے، اور میر اور مرزا میں اگرچہ حریفانہ لاگ بے انتہا بڑھ گئی تھی، لیکن یہ وہ لوگ تھے جو تہذیب و شائستگی کے لیڈر تھے، اور اہل شہر ان سے تہذیب سیکھنے آتے تھے، لہٰذا دونوں میں کبھی ایسی بے لطفی نہیں ہوئی جو خلاف تہذیب ہو۔ شاعرانہ نوک جھوک میں بھی وہ اس کا لحاظ رکھتے تھے، چنانچہ میر صاحب کے ان اشعار کے جواب میں جو کسی قدر سخت اور اشتعال انگیز ہیں، مرزا صاحب نے
نہایت نرم جواب دیے ہیں۔ ناظرین، یہ 2 صفحات اس لیے بھی پڑھ کے سنائے گئے کہ مرثیہ اپنے سنہری دور سے گزرا جب انیس و دبیر حیات تھے، مگر آج بھی ان شعراء کے مکمل کلام کا ملنا بہت مشکل ہے۔ یہ مشکل حل ہوئی ہے eMarsiya.com کے ذریعے، جہاں پر آپ انیس اور دبیر کے مکمل مرثیے پڑھ سکتے ہیں۔ ناظرین، اب ہم بریک پر جاتے ہیں اور بریک کے بعد ہم عربی اور فارسی مرثیے کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے اور اجازت لے لیں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، 4 صدی ہجری میں ایران میں فارسی میں مرثیوں کی ابتدا ہوئی۔ اس ابتدا کا ذکر ہم نے پروگرام کے پہلے حصے میں آپ کے سامنے کیا۔ اس کے بعد پچھلی قسط میں ہم نے محتشم کا بھی آپ کے سامنے ذکر کیا۔ اب ہم بات کریں گے ملا مقبل اصفہانی کی۔ ناظرین، محتشم کے بعد ایران میں جس شاعر نے مرثیہ گوئی میں سب سے زیادہ شہرت حاصل کی وہ ملا مقبل ہیں۔ مقبل کا حال ملنا بہت دشوار ہے، جتنے حالات ہمیں پتہ چلے ہیں وہ آپ کو بتلائے دیتے ہیں۔ مقبل سلطان حسین مرزا صفوی کے عہد میں باعزت شاعر تھے۔ نادر شاہ کے عہد میں ہندوستان آئے اور گجرات کے ناظم کے پاس رہنے لگے، اور وہیں 12ویں صدی میں ان کا انتقال ہوا۔ مقبل کا اصل نام محمد شیخا تھا۔ ناظرین، مقبل کا خطاب رسول اللہ نے محمد شیخا کو خواب میں عنایت کیا، اور اسی دن سے مقبل نے واقعات کربلا لکھنا شروع کیا۔ ناظرین، محمد شیخا کو مقبل کا خطاب کیسے ملا، یہ بھی ایک بہت منفرد واقعہ ہے۔ ناظرین، کتاب ہے حزن المومنین اور اس میں یہ واقعہ تفصیل سے درج ہے۔ مقبل کہتے ہیں کہ میں نے واقعات شہادت امام حسین شب جمعہ مکمل کیے اور انہیں پڑھ کر خوب رویا، روتے روتے سو گیا۔ خواب میں دیکھا کہ میں روضہ امام حسین میں ہوں اور رسول خدا بھی وہاں پر موجود ہیں۔ رسول خدا نے محتشم سے فرمایا کہ یہ شب جمعہ ہے، منبر پر جاؤ اور مصائب حسین بیان کرو۔ ناظرین، مرثیے کو ہم بتلا چکے ہیں کہ آل محمد کی پسندیدہ ذاکری کہا جاتا ہے، محمد و آل محمد کی پسندیدہ ذاکری بھی کہہ سکتے ہیں۔ بہرحال رسول خدا نے محتشم سے فرمایا کہ شب جمعہ ہے، منبر پر جاؤ اور مصائب حسین بیان کرو۔ محتشم نے تعمیل کی اور اپنے مشہور مرثیے کے بند پڑھے۔ محتشم کا مرثیہ پڑھنے کے بعد رسول خدا نے انہیں ایک خلعت عطا فرمایا۔ یہ دیکھ کر مجھے بہت افسوس ہوا۔ مقبل فرماتے ہیں بہت افسوس ہوا کہ شاید میرے اشعار حضور نے قبول نہیں فرمائے، ورنہ میری جناب بھی رسول خدا التفات فرماتے اور مرثیہ پڑھنے کا حکم دیتے۔ ناظرین سنیے گا کہ ابھی مقبل کے دل میں یہ خیال آیا ہی تھا، کتاب میں درج ہے، کہ ایک حوریہ نے رسول خدا سے فرمایا کہ جناب فاطمہ التماس کرتی ہیں کہ مقبل سے فرمائیے کہ وہ بھی مصائب امام حسین میں سے کوئی واقعہ پڑھے۔ بس حضرت نے مجھے حکم دیا اور میں نے منبر کے پہلے زینے پر کھڑے ہو کر، ناظرین کھڑے ہو کر مرثیہ پڑھنا شروع کیا، اور جیسے ہی اس بیت پر پہنچا کہ بلند مرتبہ شاہی سے صدر زیں افتاد، اگر غلط نہ کنم عرش بر زمین افتاد، ایک شخص نے مجھے اشارہ کیا کہ منبر پر سے اتر آؤ، جناب فاطمہ زہرا بے ہوش ہو گئی ہیں۔ میں اتر آیا، دیکھا امام حسین کی زری کا دروازہ کھلا اور ایک جلیل
قدر شخص اس زری سے نکلا جس کے جسم پر بے شمار زخم تھے. اس نے مجھے ایک غلط فاخرہ عطا کیا. مقبل نے عرض کیا کہ میں آپ پر فدا ہوں، آپ کون ہیں؟ فرمایا میں حسین ہوں. ناظرین، حزن المومنین میں مقبل خطاب کا رسول خدا کی طرف سے پانا تحریر ہے، مگر خود مقبل نے اپنی شاعری کے ذریعے اسے امام حسین کی عطا فرمایا ہے. ناظرین، عطا رسول خدا کی طرف سے ہو یا مولا حسین کی طرف سے، اسی در کی عطا ہے جو مرثیہ نگاری، مرثیہ خوانی کو اپنا پسندیدہ مانتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ مرثیہ خوانی آل محمد کی پسندیدہ ذاکری کہلاتی ہے. ناظرین، مقبل کا انتقال گجرات میں ہی ہوا اور سن وفات شاید 1744 یا 1157 ہجری ہے. ناظرین، مقبل فارسی مرثیہ نگاروں میں اس وجہ سے بھی زیادہ اہمیت کے حامل ہیں کہ وہ صرف مرثیہ نگاری نہیں تھے بلکہ مرثیہ خواں بھی تھے. ناظرین، مقبل نے کربلا کی زیارت بھی کی اور وہاں بھی ایک مرثیہ کہا. مقبل کے مرثیے واقعات کہلاتے ہیں. مقبل کے مرثیوں کا ایک مجموعہ نول کشور سے چھپ چکا ہے، غالباً 1890 عیسوی میں. اور ناظرین، مقبل وہ پہلا ایرانی شاعر ہے کہ جس نے اپنی پوری زندگی مرثیہ گوئی کی نذر کر دی. ناظرین، اگر محتشم کے مرثیے تخیل کی بلندی پر ہیں تو مقبل کے مرثیے بیان کی سلاست سے بھرپور ہیں. ان کا سب سے بڑا کارنامہ واقعات کربلا کو تفصیل سے نظم کرنا ہے. ناظرین، مقبل اور محتشم فارسی مرثیہ نگاری کے وہ ستون ہیں جن پر فارسی مرثیہ نگاری کی عمارت قائم ہے. مقبل اور محتشم کے بعد 20 شاعروں نے مرثیے کہے. مرثیے میں جدت آئی اور تعداد بند بڑھتے گئے، اور بعض مرثیے ہمیں ایسے بھی ملتے ہیں جن میں تعداد بند 70 سے زیادہ ہے. ناظرین، ذرا سوچئے کہ عربی مرثیے جو کہ مختصر ہیں اور صرف بینیہ ہیں، اور یہاں ہم مرثیے کی جدت کی بات کر رہے ہیں کہ فارسی شاعری میں جب مرثیوں کی بات آئی تو بند کی تعداد 70 تک پہنچ گئی. ناظرین، فروغ مرثیہ کا سفر جاری ہے اور ہمارا مقصد مرثیے کی عربی اور فارسی تاریخ پر بات کرنے کے بعد اردو تاریخ پر نظر کرنا ہے، اور وہیں پر ہم تفصیلی گفتگو کریں گے. ناظرین، عربی اور فارسی مرثیہ نگاری کو چھو کر گزرنا اس وجہ سے بھی اس پروگرام میں ضروری ہے کیونکہ ہمارا مقصد اردو مرثیہ نگاری کی تاریخ کو عام کرنا ہے، اور اردو مرثیہ نگاری پر فارسی اور عربی مرثیہ نگاری نے بہت گہرا اثر ڈالا ہے. خصوصاً فارسی شاعری کا اثر اردو مرثیے پر بہت زیادہ ہے. ہمارا مقصد مرثیے کے شیدائیوں تک یہ پیغام بھی پہنچانا تھا کہ ہندوستان میں مرثیے کی شروعات میں ان شاعروں کا بھی دخل ہے جو ایران سے ہجرت کر کے ہندوستان کے درباروں میں شاعری کرنے لگے. محتشم اور مقبل کی محنت رنگ لائی اور مرثیہ عوام الناس میں مشہور ہوا، اور مرثیے کی شاعری عربی سے فارسی کا سفر طے کرتے ہوئے اردو تک آ گئی. ناظرین، عربی مرثیے اور فارسی مرثیے پر بات کرنے کے بعد اگر ہم خلاصہ کریں تو ہمیں عربی مرثیوں کی مقبولیت اتنی نہیں ملتی جتنی کہ فارسی مرثیے کی مقبولیت دکھائی دیتی ہے. خصوصاً جب ہم صفوی دور کو دیکھتے ہیں تو حکومت کی سرپرستی کی وجہ سے ہمیں عزاداری گھر گھر پہنچتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، اور مرثیے کو شہدائے کربلا سے منسلک کرنے کی وجہ سے لوگوں میں اس کو سننے اور پڑھنے کا شوق پیدا ہوتا ہوا نظر آتا ہے. ہمیں گھر گھر ماتم کدا دکھائی دیتا ہے. ناظرین، فارسی مرثیے کی جب بات کی جائے تو اس کی مقبولیت کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ مرثیے سے پہلے شاعری کی کوئی ایسی صنف موجود نہ تھی
جو اس انسانی کیفیت کا جواب ہو جو کسی کے مرنے پر دلی جذبات کو آنسوؤں کی زبان دے سکے۔ ناظرین، شجاعت علی سندیلوی کے مطابق مرثیے کی مقبولیت کا سب سے بڑا سبب تو یہی ہے کہ ہر انسان کو کسی نہ کسی کا ماتم کرنا پڑتا ہے۔ دنیا میں شاید ہی کوئی شخص ایسا ہو جس نے کسی کی موت کا صدمہ نہ اٹھایا ہو اور رنج و غم کے عالم میں مرنے والے سے متعلق کچھ الفاظ نہ کہے ہوں۔ شاعر کا دل سب سے زیادہ حساس ہوتا ہے۔ وہ ان صدمات کو جب بیان کرتا ہے تو سننے والوں کا کلیجہ شق ہو جاتا ہے۔ ناظرین، کون سا دل ہے جو درد و غم سے خالی ہو؟ ہمارے بہترین نغمے وہی ہیں جن میں رنج و الم کی فراوانی ہے۔ یہ انسانی فطرت ہے کہ وہ حسرت و غم کی داستان عیش و طرب کے نغموں سے زیادہ پسند کرتی ہے۔ اس لیے مرثیے کا تعلق ہر شخص سے قلبی اور بنیادی ہے۔ ناظرین، اسی قلبی اور بنیادی تعلق کے ساتھ مرثیے میں مذہبی رنگ اور عقیدت پیدا ہو جانے سے اس کی شہرت میں 4 چاند لگ گئے۔ حکومتی سرپرستیوں نے گھر گھر ماتم کدا بنا دیا۔ شہدائے کربلا سے عقیدت نے ہر گھر میں مجلس عزا برپا کرا۔ واقعہ کربلا خود اتنا دردناک ہے کہ انسان تو انسان، پتھر کا کلیجہ بھی شق ہو جاتا ہے۔ پھر جب فرزدق، دیبل، محتشم، مقبل جیسے مرثیہ گو اس کو بیان کریں تو لوگوں کے دلوں پر کیوں نہ اثر ہو، اور کیوں نہ وہ حزن و ملال کی صورت بن جائیں۔ ناظرین، پروگرام کے اختتام میں عربی اور فارسی مرثیے کا خلاصہ پیش کریں گے، اور یہ کہنا ضرور چاہیں گے کہ عربی مرثیے میں صرف بین دکھائی دیتے ہیں، جبکہ فارسی مرثیے میں تخیل اور نظم کی چاشنی بھی موجود ہے۔ قصیدہ گوئی اور مثنوی لکھنے والے شعراء نے جب مرثیے کہنا شروع کیے تو ان مرثیوں کی حیت بالکل تبدیل ہو گئی۔ اس مرثیے میں نظم کا، مدح کا، داستان گوئی کا اور منظر نگاری کا وہ شاہکار در آیا کہ جس نے مرثیہ نگاری کو 4 چاند لگا دیے۔ دوسرا، مرثیے کی پڑھت نے بھی فارسی مرثیے کی مقبولیت میں اپنا اثر ادا کیا۔ اسی وجہ سے میں فارسی مرثیے کو عربی مرثیے پر فوقیت دیتا ہوں۔ ناظرین، عربی مرثیے کی زبوں حالی کی ایک یہ بھی وجہ ہے کہ مرثیہ گو شاعروں کو کبھی بھی حکومتی سرپرستی حاصل نہ ہو سکی۔ اس کی واضح مثال آپ کے سامنے ہے۔ مقبل کے حالات تاریخ میں صرف اس وجہ سے نہیں ملتے کہ اس نے اپنی زندگی ایران میں افغانی تسلط کے دور میں پوشیدہ طور پر بسر کی، مگر جیسے ہی حکومتی سرپرستی کا دور آیا، صفوی انفلوئنس کی بدولت، صفوی حکومت کی بدولت، نہ صرف یہ کہ مقبل کی زندگی مرثیے کی نظر ہوئی بلکہ فروغ مرثیہ کا باعث بھی ہوئی۔ یہ وہ مرثیے ہیں جن کی وجہ سے اردو زبان میں مرثیے سے محبت پیدا ہوئی۔ ناظرین، اگر صفوی شاہوں نے مرثیے کو سہارا دیا، اس کے فروغ میں اپنا کردار ادا کیا اور عزاداری کی ترویج کی، بالکل اسی طرح اودھ کے نوابین نے اور دکن کی قطب شاہی نے اپنا کردار ادا کیا اور فروغ مرثیہ کا باعث ہوئے۔ ذرا سوچئے کہ جن شاعروں کا کلام آج ہم تک پہنچا ہے، جن شاعروں کا تذکرہ ہم آج کر رہے ہیں، ان کے انتقال کو 1000 سال سے لے کر 400 سال تک کا عرصہ گزر چکا ہے۔ کوئی نہیں جانتا وہ کیسے دکھتے تھے، ان کی پڑھت کیسی تھی، کیونکہ یہ ثانوی باتیں ہیں۔ اصل تھا عزاداری میں ان کا خلوص، وہ خلوص جس کی بنا پر انہیں گزرے ہوئے سینکڑوں سال گزر گئے، مگر نام آج تک زندہ ہے، کتابیں آج تک باقی ہیں۔ ناظرین، آخر میں ہمارا سلام ہو عربستان اور فارس کے ہر اس شاعر پر جس نے مدح اہل بیت اور عزائے اہل بیت میں اپنا کردار عطا کیا، ان تاریخ دانوں پر جنہوں نے ان کی تاریخ ہم تک پہنچائی، ان شاہوں پر
جنہوں نے ان شعراء کو اپنے درباروں میں جگہ دی اور ان کے وظیفے مقرر کیے، اور ہر اس شخص پر جس نے عزائے حسین کے اس ستون مرثیے کو نسل در نسل منتقل کر کے عرب سے ایران اور ایران سے ہندوستان تک ہمارے دلوں تک پہنچایا۔ وہ غزہ، وہ مدح جو آج ہماری زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے، وہ عزا، وہ مدح جو آج ہمارا مقصد حیات ہے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں فروغ مرثیہ کے اس سفر کو عرب اور ایران سے لے کر اب ہندوستان تک پہنچائیں گے۔ اصغر مہدی اشر کو اجازت دیجیے، اپنی دعاؤں میں شامل رکھیے اور پروگرام کی فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کرتے رہیے۔ فروغ مرثیہ کے اس سفر میں ہمارا ساتھ دینے کا شکریہ۔ خدا حافظ۔